रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we'll start lesson number 2, Huruf-e Murakkabat. Our first lesson was about Huruf-e Mufradat. Mufradat means individual letters which are written separately. But in Murakkab, the letters won't be written separately in a separate form. They will be written in a compound form. Murakkab means compound. When two or more letters meet, they form a murakkab, they form a compound, they'll form a word. लेकिन इस लेसन में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि even after the combination of letters हम letters को मिलाकर नहीं पढ़ेंगे. We'll pronounce each letter separately. अगर यहाँ पे ला लिखा हुआ है तो हम इसको ला नहीं पढ़ेंगे. We'll pronounce the letters separately. We'll say lam and alif. पढ़ने का तरीका वही होगा जो हमारे फर्स्ट लेसन में था हुरूफ मुफरदात के साथ. हम इनको मुफरद तरीके से ही पढ़ेंगे, इंडिविजुअल स्टाइल में ही पढ़ेंगे. लेकिन इस लेसन में हम एक जो नई बात सीखेंगे, बिकॉज ऑफ विच आई वुड से दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जब लेटर्स को कंबाइन करके लिखा जाता है तो लेटर्स को फुली नहीं लिखा जाता, बल्कि लेटर्स जो हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं एक पूरा वर्ड बनाने के लिए. तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे. इफ़ यू सी द फर्स्ट सेकंड वर्ड है लाम एंड अलिफ. अब यहाँ पे बेसिकली लाम को पूरा नहीं लिखा हुआ, लाम और अलिफ नहीं लिखा हुआ, बल्कि लाम को जो है हाफ लिखा हुआ है. सो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये लेसन जो है हम पढ़ेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेटर्स विच आर रिटन इन अ कंबाइंड और अ कंपाउंड फॉर्म. अच्छा, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है दैट इज के टू और मोर लेटर्स दिल कंबाइन टू फॉर्म अ मुरक्कब, टू फॉर्म अ कंपाउंड. कंपाउंड कभी भी एक से नहीं बनता, एक जो होता है वो इंडिविजुअल होता है. सो टू और मोर विल कंबाइन टू फॉर्म अ मुरक्कब एंड दीज मुरक्कब letters they will be pronounced separately. Pronounce each letter of the murakkab letters separately like mufradat letters. ये बात clear हो गई. Next point is make sure in this lesson also to pronounce the letters in the maruf manner with the Arabic accent. अच्छा, this is also an important thing कि जब हम इन letters को pronounce करेंगे हम इनको उर्दू के accent में नहीं लेके जाएंगे. जैसे हमने फर्स्ट लेसन में जैसे हमने मुफरदात को पढ़ा था लेसन नंबर 1 में, इंडिविजुअल लेटर्स को पढ़ा था, जैसे हमने उनकी तजवीद सीखी थी, विल प्रोनाउंस ईच लेटर दैट वे. वी आर नॉट गोइंग टू से बे, वी आर नॉट गोइंग टू से ते, विल से बा एंड ता, द वे इट शुड बी प्रोनाउंस्ड इन अरबिक. एक्सेंट हमारा अरबिक होना चाहिए. हरूफ जो हैं, जो लेटर्स हैं, वो उनके मखरज से, जो उनके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हमने पढ़े थे, दे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस दोज लेटर्स फ्रॉम देयर पॉइंट्स. The third point is when two or more letters are joined together in writing. This is very important. I think this is the only reason जिसके लिए ये second lesson जो है हम पढ़ रहे हैं. So इसको बहुत ध्यान से सुनना है. When two or more letters are joined, 2, 1, 2, 3. Two or more letters are joined together in writing. In writing, their shape gets changed a bit. Okay, now we'll join these three letters fa, mim and alif. So it says their shape gets changed a bit. The shape is definitely changed क्योंकि जैसे यहाँ हमने फा लिखा है हमने इसको यहाँ पे वैसे नहीं लिखा. Exactly, मीम भी हमने differently लिखा है. Usually the head of the letter is written and the body is omitted. Head of the letter क्या है? जो हमारे लेटर का स्टार्ट होता है, the beginning of the letter. It's written. This is the beginning of meme and the body is omitted. जो बाकी हिस्सा होता है, omit means कि उसको हम मिटा देते हैं, मतलब वो नहीं लिखा जाता, erase हो जाता है. The letters which are identical when in compound form, identify them by the difference in the number of position of the dots. In the number and position of the dots. Okay. Now we are going to talk about those letters. यहाँ पे क्या लिखा है? The letters which are identical. जिनकी
جو شکل ہے وہ ملتی ہے, جو سملر شیپس کے ہیں. لیٹرز ہمیشہ سملر ساؤنڈس کے نہیں ہوتے, وہ سملر شیپس کے بھی ہوتے ہیں. سو جو آئیڈینٹیکل ہے لکھنے میں, لائک اف یو سی با, تا, یا, نون, اب they're written differently, ٹھیک ہے, ایسے دکھنے میں یہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جب ہم ان کو کمپاؤنڈ فارم میں لکھیں گے, کیا لکھا ہوا ہے, the letters which are identical when in the compound form. اب جب یہ کمپاؤنڈ فارم میں آئیں گے تو ان سب کا صرف ہیڈ لکھا جائے گا. دس از دا ہیڈ جو لکھا جائے گا. سو اب ہم ان کے ہیڈ سے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, آئیڈینٹیفائی دیم بائی دا ڈفرنس ان دا نمبر اینڈ دا پوزیشن آف ڈاٹس. نمبر میں کیسے, اگر ایک نقطہ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ با ہوگا یا نون ہوگا. 2 نقطے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا وہ تا ہوگا یا ہوگا. یہ ہو گیا نمبر آف ڈاٹس. اب پوزیشن دیکھیں گے, اب وہ نقطہ نیچے ہے تو با ہے, اگر نقطہ اوپر ہے تو وہ نون ہے. اگر 2 نقطے نیچے ہیں تو وہ یا ہے, اگر 2 نقطے اوپر ہیں تو وہ تا ہے. سو یہ اس کا طریقہ ہوگا جس طریقے سے ہم لیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی there are a lot of letters, جیسے تھا اور شین میں فرق کرنا. Okay, there are these 2 letters, تھا اینڈ شین. سو بڑے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا, بٹ فار لائک کڈس وہ اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اف اٹس ریٹن ود الف اینڈ شین از آلسو ریٹن ود الف. اب ان میں جو سملیرٹی ہے دیٹ از بوتھ آف دیم ہیو 3 ڈاٹس, اور جو ڈفرینس ہے وہ ان کی یہ لائنس ہیں. سا اس میں یہاں پہ صرف ایک لائن, ایک جو اس کا سرا ہے ایک نکلا ہوا ہے, اور شین میں جو ہے اٹس اے فل ڈبلیو. تو دس از دا تھنگ جس میں تھوڑا سا بچے کنفیوز ہوتے ہیں, بٹ سلولی گریجولی جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو لیٹر اسپیچ میں آئیں گے تو ہم ان کو ادھر ہی ول ٹاک اباؤٹ دوز لیٹرس. اوکے, یہ لیسن جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہے, سو ہم اس کو تھوڑا جلدی پڑھیں گے. اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ لائن, الف, لام, الف. اس کی 2 شیپس ہیں, ایک یہ اور ایک یہ. دیز آر بوتھ لام اینڈ الف. با, الف, ڈاٹ جو ہے وہ نیچے ہے, اٹس اے با. ڈاٹ اوپر ہے دین اٹس اے نون. نون, الف. 2 ڈاٹس تا اور یا میں آتے ہیں, اگر اوپر ہے تو تا اور اگر نیچے ہے تو یا. تا, الف, یا, الف, ثا, الف, شین, الف, سین, الف, فا, الف, قاف, الف. ہم نے خیال رکھنا ہے لیٹرز کو پڑھتے ہوئے کہ ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ٹپ دی تھی کہ جو لیٹرز الف پہ ہی اینڈ ہوتے ہیں وہ الف جتنے لمبے ہوتے ہیں, جیسے با, تا, ثا. اور جو لیٹرز الف پر نہیں ختم ہوتے ان کے اینڈ پہ کوئی اور لیٹر آتا ہے, جیسے قاف, غائن, سین, صاد. یہ 3 الف جتنا لمبا ہوتے ہیں. پہلے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسرا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لیٹرز جو ہیں اپنے مخرج سے ادا ہوں. اگر موٹے حروف ہیں, حروف مستعلیہ ہم پڑھ چکے ہیں, تو اگر یہ موٹے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. حروف حلق کی ہیں تو میک شور کرنا ہے کہ وہ حلق سے پروناؤنس ہو. تو ان ساری چیزوں کا دس از واٹ وی کال, جو ہم نے اوپر بات پڑھی ہے کہ عربک ایکسنٹ میں پڑھنا ہے. یہ وہ عربک ایکسنٹ ہے جس میں ہم نے پڑھنا ہے. تھرڈ لائن, اچھا یہ جیم, ہا اور خا میں کنفیوژن ہوتا ہے. اگر نقطہ نیچے آئے گا تو جیم ہے, نقطہ اوپر آئے گا تو خا ہے, اور اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ ہا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا. اور ان کی بڑی جو ہے نا ایک ڈفرینٹ سی شیپ ہے, پھر بھی بچے جو ہے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, مے بی بیکاز آف دا ڈاٹس, تو ان کو یہ ڈاٹس یاد کروانے پڑتے ہیں. جیم, الف, خا, الف, ہا, الف, عین, الف. عین اور حمزہ میں یہ فرق ہے کہ جب عین کو کسی لیٹر کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو وہ ملا کر لکھتے ہیں, ان میں یہاں پہ اسپیس نہیں ہوتا. لیکن جو حمزہ ہوتا ہے وہ اپنے نہ تو اگلے لیٹرز کے ساتھ ملتا ہے نہ پچھلے لیٹرز کے ساتھ ملتا ہے, وہ سیپریٹ لکھا جاتا ہے. اس کو ایک الگ سے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے. So this is عین, this is not حمزہ. Don't mix it up with حمزہ. And عین and غائن میں the difference between both of them is this dot جو غائن پہ ہوتا ہے. Next, صاد, الف, ضاد, الف, طا, الف, ضا, الف, میم, الف. اچھا, میم پہ بچے غلطی کرتے ہیں. میم ایسے لکھا جاتا ہے, اور جب اس کو ہم کمبائنڈ فارم میں لکھتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ہے. اوکے, اور اسی شیپ کا ایک لیٹر ہے وچ از ہا, اینڈ بچے مکس کر دیتے ہیں. جیسے مجھے بھی کوئی ورڈ سین میں نہیں آ رہا, جب ایک پورا ورڈ لکھا ہوتا ہے اس کے بیچ میں جب میم ایسے آتا ہے, وہ اس میم کو بیسیکلی جیسے لما اگر فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں, بلکہ فما میں وہ اس کو ہا پڑھ جاتے ہیں سم ٹائمس. زیادہ تر ٹھیک بھی پڑھ لیتے ہیں, بٹ کبھی کبھار کنفیوژن ہوتا ہے. تو یہ میم ہے,
یہ میم ہے، ہا نہیں ہے. جب ہا کو لکھا جائے گا بیچ میں تو وہ اس فارم میں آئے گا جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آفٹر میم. میم الف، ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف ثا، کاف فا، طا با، سین لام. سین اور شین کو جب آدھا لکھا جاتا ہے ان کا اینڈ پہ سے جو یہ والی شیپ ہوتی ہے یہ ہٹ جاتی ہے جو نون ہوتا ہے. شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عین لام، غین لام، کاف لام، کاف نون، طا نون، غا نون. Now we're going to talk about دال. اب دال کی بھی کچھ شیپس ہوتی ہیں. ایک یہ شیپ ہے اور ایک یہ شیپ ہے جس کو بچے نون کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. تو یہ نون نہیں ہوتا. اگر نون ہوگا اس میں ڈاٹ ہوگا. جو عربک میں نون ہوتا ہے وہ وداؤٹ ڈاٹ نہیں ہوتا. اور ایک اور غلطی جو بچے کرتے ہیں، اگر یہ ورڈ ہے فار ایگزامپل نصر، تو وہ اس نون کو بھی دال پڑھ لیں گے. تو ان کو یہ بات بتانا ہے کہ جو دال ہوتا ہے یا جو زال ہوتا ہے وہ اپنے سے نیکسٹ لیٹر کے ساتھ کبھی نہیں ملتا. اگر وہ اپنے نیکسٹ لیٹر کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نون ہے، وہ زال نہیں ہو سکتا. اپنے پچھلے لیٹر کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں لیکن اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ یہ نہیں ملتے. تو اکثر بچے جب شروع میں نون آتا ہے اس کو زال پڑھ لیتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے. جیم دال، خا دال، حا دال، عین دال، غین دال، خا ذال، خا زا. دال اور زا میں فرق ہے، لکھنے میں بھی ہے اور پڑھنے میں بھی ہے. حا را، با را، یا را، طا را، غا را، با میم. اچھا اس میم میں اور ہاں میں فرق کرنا ہے. نون میم، آواز جو ہے وہ منہ کے اندر رکھنی ہے. میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. نون نہیں کرنا کہ وہ ساری آواز ناک میں جا رہی ہے. کیپ اٹ کلیئر. نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم، شین میم. یہ لیسن کافی لمبا ہے بٹ ول فنش اٹ ٹوڈے انشاءاللہ. لام جیم، عین جیم، عین کو حمزہ کے ساتھ مکس نہیں کرنا. حا جیم، با جیم، با عین، یا غین، نون صاد. دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر بیسیکلی. نون اور صاد اس کو دال نہیں پڑھنا یا زا نہیں پڑھنا. دال اور زا اپنے سے نیکسٹ لیٹر کے ساتھ نہیں مل سکتے. نون صاد، فا صاد، قاف غاد، با سین، یا سین، تا سین، فا قاف، قاف قاف، شین قاف، سین قاف، عین قاف، حا قاف، لام کاف. کاف اور جو ہے قاف میں فرق ہونا چاہیے. فا کاف، اب دونوں اکٹھے لکھے ہوئے. قاف کاف، ہا واو، میم واو، کاف واو، با یا، نون یا، تا یا، یا یہ دونوں یا ہیں. حمزہ واو، اب دیکھیں حمزہ کو واو کے ساتھ نہیں ملایا ہوا، حمزہ کو واو سے الگ لکھا. اگر یہ آئین ہوتا تو ایسے ہوتا. آئین میں اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، ان دونوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا. یہ آئین ہے اور یہ حمزہ ہے. حمزہ یا، اچھا ایک تا کا لکھنے کا سٹائل یہ بھی ہے، گول تا جس کو ہم بولتے ہیں. اس کو ہم تا ہی پڑھیں گے، نارمل تا جیسے ہوتی ہے. ہاں وقف میں اس کا رول چینج ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.
وہ بھی ایک امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے، تو مس نہیں کرنا آپ نے کوئی لیسن بھی. با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا قا با لام با با ہا میم با عین دال. عین کے لکھنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے اور ہا کے لکھنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے. جیسے با ہا میم لکھا ہے، یہ بھی ہا کے لکھنے کا سٹائل ہے. اگر بیچ میں ہا آتا ہے یا تو وہ ایسے لکھا جائے گا یا وہ ایسے لکھا جائے گا. جو گول ہا ہوتا ہے جو میم کے ساتھ بیسیکلی بچے مکس اپ کرتے ہیں، وہ گول ہا ہمیشہ اینڈ پر آتا ہے. جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ گول ہا آئے گا. ادروائز بیچ کا ہا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی لکھا جاتا ہے. اور عین جو ہے اس کی ایک لکھنے کی شیپ یہ بھی ہے. عین با دال ہا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا فا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم قا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم. اب ایک چیز یاد رکھنی، یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ پڑھا ہے لاسٹ لائن میں، فرسٹ والا میم طارا اور لاسٹ ون از با سین اور میم. اس میم میں اور اس میم میں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ہا کے ساتھ مکس نہیں کرنا. اگر شروع میں بھی ہا آئے گی تو وہ اس شیپ میں آئے گی، بیچ میں آئے گی تو یا اس شیپ میں ہوگی یا اس شیپ میں ہوگی. اینڈ پہ جو ہا ہوتی ہے اور اس اینڈ والی ہا پہ کوئی مکس بھی نہیں کرتا، کیونکہ جب میم اینڈ پہ آتا ہے تو وہ اس شیپ میں آ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ میم ہے، اس کے اینڈ پہ بھی ایک چھوٹی سی لائن آ جاتی ہے ہا کے ساتھ فرق کرنے کے لیے. اور ایک دوسری بات یاد رکھنی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کیونکہ اکثر میں نے بچوں کو اس میں مسٹیک کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ الف اور لام کو مکس کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ضاد لام اور لام ہے. اب دیر از اے بگ چانس کہ بچے اس لام کو الف پڑھیں. جیسے لما لکھا ہوتا ہے تو بچے اس کو اما پڑھ لیتے ہیں. تو میں ان کو ایک بات یہ سکھاتی ہوں کہ جو الف ہوتا ہے، لائک وائز جیسے میں نے دال کے بارے میں بتایا، وہی رول واو کے بارے میں، کچھ لیٹرز کے بارے میں یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ اپنے سے اگلے لیٹر کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل کے لکھے جاتے. آپ دال الف کو ملا کر نہیں لکھ سکتے، آپ واو الف کو نہیں ملا سکتے، زال الف کو، را الف کو، زا الف کو، ان سب کو آپ نہیں ملا سکتے. اسی طرح الف ایک ایسا لیٹر ہے کہ وہ اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا. الف اپنے سے پچھلے لیٹر کے ساتھ مل سکتا ہے، آپ ماں لکھ سکتے ہیں لیکن آپ ام نہیں لکھ سکتے. آپ ان دو کو نہیں ملا سکتے. اگر آپ ام لکھ رہے ہیں تو آپ الف کو میم سے نہیں ملائیں گے. تو جب یہ لما کو اما پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ اگلے لیٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر یہ لام نہیں ہے، یہ پھر یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے. کیونکہ لام اپنے سے نیکسٹ لیٹر کے ساتھ مل سکتا ہے، اپنے سے پچھلے لیٹر کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن الف کی یہ اسپیسیفیکیشن ہے، اس کی مطلب کہہ دیں کہ اس کی ایک خاص بات ہے کہ وہ اپنے سے پچھلے لیٹر کے ساتھ تو مل سکتا ہے لیکن اپنے سے اگلے لیٹر کے ساتھ وہ نہیں مل سکتا. مے بی ہم نے کچھ باتیں مس کر لی ہوں اس میں. اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ ضرور کامنٹس میں ان کو شیئر کریں تاکہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں. ویسے تو یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو ان شارٹ پڑھا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ میں نے مین باتیں ذکر کر دی ہیں. اسٹل اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. دس از اٹ فار ٹوڈے. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں آسانی فرمائے
اور ہمیں اچھے طریقے سے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.